क्वारी कुतुबुद्दीन के बयानात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही ख़वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, इंसानी ज़िंदगी के अंदर जितने भी शोबे हैं उन तमाम के तमाम शोबों में ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे लिए कुछ हिदायत और ज़ाब्ते मुकर्रर हैं। कोई ऐसा शोबा नहीं है जिस शोबे में हमारे लिए कोई ज़ाब्ता ना हो, कोई उसूल ना हो, कोई हिदायत ना हो। हर शोबे के लिए कुछ न कुछ हिदायत और ज़ाब्ता और उसूल है। चाहे वो तालीम लेने वाले हों, चाहे तालीम देने वाले हों, चाहे कारोबार करने वाले हों, चाहे वो मुलाजमत करने वाले हों। अलगरज ये कि ज़िंदगी का जितना शोबा है हर शोबे के अंदर कुछ न कुछ उसूल और ज़ाब्ते हैं। बगैर उसूल और ज़ाब्ते के कोई काम नहीं चलता। तो क्या अल्लाह ताला ने हमें जो ये ज़िंदगी अता फरमाई और ये ज़िंदगी अता फरमा कर एक महदूद ज़िंदगी देकर दुनिया में भेजा है, तो इसके लिए हमारे लिए अल्लाह ने कोई ज़ाब्ते नहीं बनाए, कोई उसूल हमारे ज़िंदगी के नहीं हैं, कोई हिदायत नहीं है। अल्लाह ताला ने इस ज़िंदगी में हमारे लिए हर कदम पे अल्लाह ताला ने हमारे लिए हिदायत जारी फरमाए, हिदायत कायम फरमाए, ज़ाब्ते बनाए हैं। अगर हम उस ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारें तो फिर हम नाकाम और नामुराद हैं। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने के लिए अपना महबूब, अपना मुकर्रब बंदा बनाने के लिए, अदाब जहन्नम से महफूज होने के लिए, जन्नत में दाखिल होने के लिए, अपनी रज़ा खुशनूदी हासिल करने के लिए और दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी के लिए और सरबलंदी के लिए अल्लाह ने एक ज़ाब्ता बनाया। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हिदायत जारी फरमाए। क्या हिदायत जारी फरमाए? यूँ तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बेशुमार जगहों पे जा बजा हमारे लिए हिदायत ही हिदायत है। कुरान करीम तो हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इस आयत मुबारका के अंदर वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि कामयाब हो जाओ, अगर तुम चाहते हो कि इज्जत और सुरखरुई दुनिया और आखिरत में हासिल कर लो, अगर तुम चाहते हो कि मेरा कुर्ब नसीब हो जाए, मेरी रज़ा खुशनूदी नसीब हो जाए, तुम जहन्नम में जाने से बच जाओ, तुम जन्नत में तुम्हारा दाखिला हो जाए, तुम दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाब और कामरान हो जाओ, उसके लिए अल्लाह ताला ने एक ज़ाब्ता बनाया, उसूल बनाया। और अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह। ये सब कैसे होगा? कब कामयाबी हमें मिलेगी? कैसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी? कैसे हमें इज्जत और सुरखरुई दोनों जहां में हासिल होगी? तो अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। और अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी अल्लाह के अहकामात हैं। अल्लाह की रस्सी अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। अल्लाह की रस्सी कुरान के पैगामात हैं। अल्लाह की रस्सी फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी है। अल्लाह की रस्सी मन युति अल्लाह व मन युति रसूल है। अल्लाह की रस्सी अल्लाह के हराम करदा चीज़ को हराम मानना और हलाल करदा चीज़ को हलाल जानना, नाजायज़ को नाजायज़ समझना, जायज़ को जायज़ समझना, हलाल की तरफ रग़बत इख्तियार करना और हराम से बच जाना, ये है अल्लाह की रस्सी। अल्लाह ताला के जितने अहकाम हैं तमाम के तमाम अहकामात कुरान करीम में मौजूद है। और जो अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान को मजबूती से थाम लेगा, कुरान करीम के अहकामात के मुताबिक, कुरान के पैगाम के मुताबिक, अल्लाह के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, वो कामयाब व कामरान है। क्योंकि ये कुरान ही अल्लाह की रस्सी है और कुरान में ही अल्लाह ताला ने फ़राइज़, वाजिबात, अल्लाह के तमाम अहकामात, अल्लाह ताला ने बंदों के क्या हुकूक हैं, अल्लाह के क्या हुकूक हैं, ये तमाम की तमाम बातें, ये सब के सब कुरान करीम में हिदायत के तौर पर हमारे लिए मौजूद है। तो जिसने कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लिया, जिसने कुरान से अपना रिश्ता वाबस्ता कर लिया, जिसने कुरान से ताल्लुक़ अपना कायम कर लिया,
وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کریم ہی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری، میرے اس ذکر سے یعنی میری آیات سے، قرآن کریم سے، میرے حکم سے، میری کتاب سے اگر تم نے اعراض کیا، تم نے منہ موڑا، تم نے دوری اختیار کیا، تو اللہ نے کیا فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر میرے قرآن سے، میرے کلام سے، میری آیات سے، میرے احکامات سے جب اعراض کرو گے تو اللہ نے فرمایا ہوگا کیا فإن له معیشۃ ضنکا، دنیا کے اعتبار سے تو یہ معاملہ ہوگا، اللہ نے فرمایا ہم تمہاری معیشت کو، ہم تمہاری روزی کو، ہم تمہارے رزق کو، ہم تمہارے کاروبار کو ہم تنگ کر دیں گے، روزی سے، رزق سے، برکت و وسعت چھین لیں گے۔ اور پھر فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور آخرت کے اعتبار سے فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا کہ جب قیامت میں لوگ حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے، اللہ کے پاس پیشی ہوگی، اور جنہوں نے قرآن سے اعراض کیا ہوگا، قرآن سے دوری اختیار کی ہوگی، قرآن کے پیغامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی، قرآن سے اپنا رشتہ نہیں بنایا ہوگا، قرآن سے اپنا تعلق نہیں بنایا ہوگا، قرآن سے وابستگی اختیار نہیں کی ہوگی، قرآن سے دوری بنا کر کے رکھا ہوگا، تو پھر اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو کہا جائے گا، وہ لوگ جو قیامت میں اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے، کیسے کھڑے ہوں گے، کس حال میں کھڑے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب ہم ان کو جمع کریں گے تو اندھے اٹھائے جائیں گے، پھر وہ کہیں گے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے میرے رب ہم آج اندھے کیسے ہو گئے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، ہم تو آنکھ والے تھے دنیا میں، ہم تو روشنی والے تھے، ہم اندھے کیسے ہو گئے آج؟ تو ان کو جواب ملے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، کیا تم نے میری آیات کو بھلا نہیں دیا تھا؟ کیا تم نے میری آیات سے دوری اختیار نہیں کی تھی؟ کیا تم میرے ذکر سے دور نہیں ہو گئے تھے؟ کیا تم میرے ذکر سے بے بہرہ نہیں ہو گئے تھے؟ تو جب تم میرے ذکر سے بے بہرہ رہے، میرے ذکر سے دور رہے، میرے ذکر کو تم نے بھلا دیا، تو اللہ فرمائے گا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو جاؤ آج کے دن تمہیں بھی بھلا دیا گیا، تم نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا، تم نے اللہ کے حکامات کو بھلا دیا، تم نے قرآن کے پیغامات کو بھلا دیا، تو آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جاؤ آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا۔ اور قرآن کریم کی اسی آیت مبارکہ کے اندر دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ آپس میں اتفاق، اتحاد قائم رکھو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں دوری اختیار نہ کرو، ہر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہے، کلمہ شریک بھائی ہے، ایسا بھائی ہے جیسے اپنا سگا بھائی ہوتا ہے، ویسا ہی اپنا بھائی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، انسانیت کا تقاضا ہے، آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن ان اختلافات کو دیر تک قائم نہ رکھو، اس کو ختم کر لیا کرو، آپس میں محبت قائم کر لو، آپس میں صلح کر لیا کرو، فاصلحوا بین اخویکم، اگر لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، دنیا پیدا ہو جائے تو پھر آپس میں صلح کر لیا کرو۔ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، ایسا کرنے سے اللہ کی خوشنودی بھی تمہیں حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ ایمان کی بنیاد پر، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمیں متحد ہونا ہے، متحد ہو کر رہنا ہے۔ کبھی کسی بنیاد پہ، کسی باتوں پہ تھوڑی بہت اگر دوریاں پیدا ہو گئی تو پھر فوراً متحد ہو جائیں، فوراً اختلافات کو دور کر لیں، فوراً اپنی وہ اس بھائی چارگی کو جو دور ہو چکی ہے اسے پھر سے بحال کر لیں۔ اور کسی بھی اعتبار سے، نہ مال کے اعتبار سے، نہ علم کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کسی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، کسی سے دوری اختیار نہ کی جائے، نہ مال دولت کے اعتبار سے، نہ رنگ و نسل کے اعتبار سے، نہ خاندان کے اعتبار سے، نہ قبیلے کے اعتبار سے، نہ شعبوں کے اعتبار سے، نہ ذات پات کے اعتبار سے، نہ علاقائیت کے اعتبار سے کہ ہم اس علاقے کے ہیں، ہم اس صوبے کے ہیں، ہم فلاں ملک کے ہیں۔
دنیا کے جس ملک کا اور جس شعبے کا اور جس گوشے کا جس شہر کا اور جس خطے کا رہنے والا مسلمان ہو، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ اتنا مضبوط اور مستحکم رشتہ ہے کہ اس بنیاد پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چونکہ ہم نے پڑھا، میرے اس بھائی نے بھی جو دنیا کے کسی کونے میں، اس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ اس بنیاد پہ سب ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام جھگڑوں کو اور نفرتوں کو، کدورت کو، بغض و عناد کو فوراً دور کریں اور آپس میں متحد ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا جب تک تم متحد رہو گے اور جب تم منتشر نہیں رہو گے، اتفاق و اتحاد تمہارے اندر قائم رہے گا، تو اس وقت تک تم مضبوط رہو گے اور تم سربلند رہو گے اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سرخرو رہو گے۔ اور اگر یہ چیزیں ختم ہو گئی، تمہارا اتفاق ختم ہو گیا، بس یہ اتفاق تمہارا نفاق میں اگر بدل گیا، تمہارا اتحاد اگر دوری میں اور نفرت میں، بغض و عناد میں بدل گیا، اور یہ تعدیر قائم رہا، تمہیں ذلیل ہونے میں، تمہاری سربلندیوں کو ختم ہونے میں اور تمہیں ذلیل و رسوا ہونے میں پھر کوئی کسر باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات پر ہم عمل کریں اور اس تعلیمات عمل کرتے ہوئے آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو مکے سے ہجرت فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو حضرات ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ طیبہ کے اندر مدینہ کے جو مسلمان تھے، اسلام والے تھے، دین والے تھے، ایمان والے حضرات تھے، ان ایمان والوں نے مدینہ طیبہ کے جو ایمان والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا لقب دیا؟ انہیں انصار مدینہ کہا۔ مکے سے جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ مسلمان گئے، آپ بتائیں کہ مکے سے جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں، ان کا مدینہ طیبہ کے لوگوں سے کیا رشتہ تھا؟ نہ کوئی رشتہ تھا، نہ خاندانی کوئی رشتہ تھا، نہ برادری کے اعتبار سے کوئی تعلق تھا، نہ ہی ان کا قبیلے کے اعتبار سے لے لیں، علاقے کے اعتبار سے لے لیں، کسی اعتبار سے دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تال میل نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر ہم غور کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کو کیسا آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم یاد کرو ان دنوں کو کہ جب ایمان ایک بڑی دولت و نعمت ہے، اس نعمت عظیمہ کی برکت سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری دوریوں کو ختم کر دیا، تمہارے نفرت کو، بغض عناد کو، دشمنی کو ختم کر دیا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر تمہیں متحد کر دیا۔ اس اتفاق کو، اس اتحاد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں زندہ رکھنا ہے اور باقی رکھنا ہے، تبھی ہم ترقی کریں گے اور یہ قوم سربلند رہے گی اور باعزت رہے گی۔